वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो जो है वो जावा एपीआई डेवलपमेंट के बारे में है। इसमें एक डेमो एपीआई में डेवलप करके आपको दिखाऊंगा सिंपल, और उसकी एपीआई के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, हम उसको देखेंगे। इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है, इस ट्यूटोरियल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इन जनरल सम कुछ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए या जावा डेवलपमेंट का कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, तो तब आप इसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। अगर वो इन दोनों का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर भी आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है आप मैनेजरियल पोजीशन पे हैं या वैसे ही बिजनेसमैन है, आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप इसको अच्छी तरह बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। और मैं ये असूम करता हूँ कि आपका कुछ बैकग्राउंड होगा। अगर नहीं है तो जावा के कई बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं, आप पहले उसको चेक कर लें और उसके बाद आपको इस लेवल पे समझने में आसानी होगी। नॉर्मली ये होता है एपीआई डेवलपमेंट से पहले कोर जावा का नॉलेज जो होता है वो ज़रूरी होता है, तो इसलिए बाज़ चीज़ें मैं यहाँ पे बेसिक एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एपीआई काम कैसे करती है। एपीआई का भी मैं ये असूम करता हूँ कि आपको आइडिया होगा। एपीआईज होती हैं जो नया ट्रेंड है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग का, कि एपीआई जो है वो इससे बेहतर है कि एक बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन बनाई जाए। आजकल ट्रेंड ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कि छोटी छोटी एपीआईज बना ली जाती हैं और वो मिल के काम करती हैं। इस तरह ये होता है कि कोई एक पार्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो सारी एप्लीकेशन जो है वो स्टॉप नहीं होती है या काम रुक नहीं जाता। तो हर एपीआई का एक ख़ास टास्क होता है और वो वही टास्क करती है। तो ये एपीआई, इस किस्म की एपीआई डेवलपमेंट करने के लिए चंद एक फ्रेमवर्क्स हैं। उनमें से जो हम यूज़ कर रहे हैं और जो सबसे पॉपुलर है उसको स्प्रिंग बूट कहते हैं। स्प्रिंग बूट जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं मैं ये जो IDE यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है एक्लिप्स की IDE यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें अगर आप स्प्रिंग बूट यूज़ करना चाहते हैं तो आपने स्प्रिंग बूट का प्लग इन लगाना होगा एक्लिप्स IDE में, जो कि बहुत आसानी से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप स्प्रिंग बूट की एपीआई डेवलप कर सकते हैं। तो चलें आपको मैं दिखाता हूं कि ये काम कैसे करती है, पहले हम उसको देख लें। तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा पोस्टमैन। ये एक एप्लीकेशन है जो कि आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका मेन पर्पस ये है कि जब आप एपीआईज वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं तो उनको टेस्टिंग के लिए आप पोस्टमैन एक जो है एप्लीकेशन है जो कि लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी पॉपुलर है। और भी हैं लेकिन ये इजी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन एपीआई जो मैंने बनाई है, डेमो एपीआई, ये डेटा यूज़ कर रही है। मैंने NFL जो है नेशनल फुटबॉल लीग है अमेरिका में, उसकी सब टीमों का डेटा मैंने इसमें डाला है। NFL जो है फुटबॉल लीग है, फुटबॉल की यहाँ तकरीबन 32 टीमें हैं जो कि डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट सिटीज़ में है। तो हर टीम का स्टेट या सिटीज़ का नाम होता है, और उसमें एक क्वार्टरबैक होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सेंट्रल प्लेयर होता है, और टीम का नाम, ये तीन इंफॉर्मेशन जो हैं वो मैंने हार्ड कोड की है इसमें, और उसको मैनिपुलेट करेंगे, कॉल करके देखेंगे कि सब टीमें कौन कौन सी हैं। ये एक एंड पॉइंट है। और दूसरा ये है कि इंडिविजुअल टीम को हम
اس کا ڈیٹا کال کر کے دیکھیں گے. یہ دو اینڈ پوائنٹ ہیں جو کہ اس اے پی آئی میں ہوتے ہیں. اے پی آئی کا اینڈ پوائنٹ جو ہے سمجھے اس کا یو آر ایل ہوتا ہے. ایک اے پی آئی میں 2-3 یا جتنے بھی یو آر ایل آپ بنا لیں تو وہ اس کو اینڈ پوائنٹ کہتے ہیں. تو ہم پہلے اس ایک اینڈ پوائنٹ کو کال کر کے دیکھتے ہیں، اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں. تو ایک اینڈ پوائنٹ جو میں نے کریٹ کیا ہے، آپ اس یو آر ایل کو دیکھیں، یہ ہے لوکل ہوسٹ 8080. لوکل ہوسٹ چونکہ میں یہ لوکلی رن کر رہا ہوں، کسی ابھی پروڈکشن لیول کے سرور پہ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے لوکل ہوسٹ پہ یوز کرتے ہیں جو آپ کی اپنی مشین ہوتی ہے، اور اس میں پھر ایک پورٹ نیم ہوتا ہے. تو اسپرنگ بوٹ ٹپیکلی 8080 یوز کرتی ہے، اور سرور جو ہوتا ہے وہ اسپرنگ بوٹ جب آپ یوز کریں گے تو اس کا ٹام کیٹ سرور جو ہے اسپرنگ بوٹ میں شامل ہوتا ہے. تو آپ کو علیحدہ سرور انسٹال کرنے کی یا کنفیگر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس میں ہوتا ہے، آپ اپنی اے پی آئی ڈیولپ کریں اور رن کریں، اور وہ سرور آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس میں وہ رن ہوتی ہے. تو 8080 جو ہے وہ پورٹ یوز ہوتی ہے جو کہ ٹام کیٹ سرور اسپرنگ بوٹ میں یوز کرتا ہے. تو یہ فٹ بال جو ہے یہ ایک اینڈ پوائنٹ ہے جو یہاں پہ ہے. یہ بیسیکلی کچھ نہیں کرتا، یہ کنٹرولر تک لے جاتا ہے، جو کنٹرولر ایک کلاس ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ کارڈینلز، یہ ایک فٹ بال ٹیم کا نام ہے کارڈینلز، اور اس کا شہر جو ہے ایریزونا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے ایریزونا تو اسٹیٹ ہے، اور کیونکہ کچھ ٹیمیں جو ہیں اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، کچھ شہروں سے وابستہ ہیں، تو میں نے جرنلی سٹی اس کے لیے چوز کیا ہے. تو سٹی ایریزونا ہے، ٹیم کا نام کارڈینلز ہے، کوارٹر بیک کا نام کائلر مرے ہے. تو اس کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ ایک ٹیم کی انفارمیشن آ گئی ہے. اور یہاں پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ انفارمیشن جو آؤٹ پٹ ہے یہ جیسن فارمیٹ میں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے اپلیکیشن جیسن، اور ویسے بھی اسپرنگ بوٹ کا ڈیفالٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ جیسن فارمیٹ ہے. تو لیٹس سے کہ ہم کسی اور ٹیم کا بھی چیک کر لیں. نیو یارک کی ٹیم کا نام ہے جائنٹس. لیٹس سے جائنٹس ٹائپ کریں، یہ میں نے پہلے کیا ہوا ہے، اور اس کا بھیجیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ انفارمیشن جو ہے جائنٹس کی آ جائے گی. اس ٹیم کا سٹی جو ہے نیو یارک ہے، ٹیم نیم جائنٹس ہے، اور کوارٹر بیک کا نام ہے ڈینیل جونز. اسی طرح ایک اور ٹیم ہے ایگلز، اس کا چیک کر لیتے ہیں. ایگلز جو ہے وہ ہے فیلاڈیلفیا کی، اس کا سٹی ہے فیلاڈیلفیا، ٹیم کا نام ہے ایگلز، اینڈ کوارٹر بیک کا نام ہے کارسن وینس. تو یہ اینڈ پوائنٹ جو ہے یہ انڈیویجول ٹیم کے لیے ہے. اور یہاں پہ آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ہر دفعہ ٹیم کا نام جو ہے چینج ہوتا ہے. اب دوسرا اینڈ پوائنٹ جو اس اے پی آئی کا ہے وہ آپ دیکھیے، وہ ہے آل ٹیمز. ہم تمام ٹیموں کی انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اینڈ پوائنٹ ہے آل ٹیمز. اس کو آپ کریں، سینڈ کریں، گیٹ ریکویسٹ ہے. تو یہ آپ کو تمام ٹیموں کی انفارمیشن دے گا جو جتنی بھی این ایف ایل میں ٹیمیں ہیں، اور وہ الفابیٹک آرڈر میں سورٹڈ شیپ میں آپ کے سامنے ہے، اور سورٹ جو ہے سٹی کے بیس پہ ہے. تو ایریزونا اے سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹاپ پہ، پھر اٹلانٹا ہے، پھر بی بالٹیمور، پھر کیرولائنا، شکاگو، سنسنیٹی، کلیولینڈ، ڈالس. تو یہ ساری این ایف ایل کی ٹیمیں جو ہیں یہ اے پی آئی اس کو ریڈ کر کے انفارمیشن ڈیٹا بیس سے آپ کو سپلائی کرتی ہے. تو یہ اے پی آئی کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہاں پہ اینڈ پوائنٹ یوز کریں، انفارمیشن مانگیں، اور وہ آپ کو انفارمیشن دے دیتی ہے. بیسیکلی یہ اے پی آئی کا رول ہوتا ہے.
اور یہاں پہ پوسٹ مین میں آپ دیکھیں یہاں گیٹ ریکویسٹ ہے، نیکسٹ ٹائم یہ HTTP کی ریکویسٹ ٹائپ ہے، یہ چینج ہو سکتی ہے لیکن ہم گیٹ ریکویسٹ سے ڈیل کر رہے ہیں اس API سے. اوکے، سو آپ نے اب آؤٹ پٹ دیکھ لی ہے. اب ہم پروگرام دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم نے اکمپلش کیا ہے. لیکن وہاں جانے سے پہلے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ویلیو جو ہے ایکسیپٹ ہیڈر پہلے ہم نے سلیکٹ کیا ہے، پھر ایکسیپٹ کیا ہے، اور پھر ایپلیکیشن ویلیو جو ہے JSON لکھی ہوئی ہے. JSON کا یہ فارمیٹ ہے، یہ ایک طرح کا فارمیٹ ہے جو کہ کافی یوز ہوتا ہے. دوسرا فارمیٹ ہے XML کا. بعض کمپنیاں XML یوز کرتی ہیں، بعض JSON یوز کرتی ہیں. تو ہم اگر XML کے فارمیٹ میں یہ ڈیٹا مانگے JSON کے بجائے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اب ہم وہی اینڈ پوائنٹ ہے، اس کو سینڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایرر ملتا ہے کہ دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. یہی کام ہوگا اگر ہم انڈیویجول ٹیم کا ڈیٹا لیتے ہیں، فار ایگزامپل جائنٹس، نیو یارک جائنٹس، تو یہی میسج ملے گا کہ ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یہ اب ہم نے فکس کرنا ہے کہ یہاں پہ JSON کا تو آلریڈی آ رہا ہے ڈیٹا، لیکن XML کا کوئی چاہے تو XML فارمیٹ میں بھی ڈیٹا آنا چاہیے. یہ ایک چیز ہم نے فکس کرنی ہے. تو آئیے چلتے ہیں اس کوڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کو فکس کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ میں Eclipse یوز کر رہا ہوں IDE، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ پروجیکٹ ہے، ڈیمو API پروجیکٹ کا نام ہے، اور میں اسیوم کرتا ہوں کہ آپ کو پروجیکٹ کریٹ کرنا آتا ہے یہاں، جو کہ فائل نیو اور جاوا پروجیکٹ یا یہ اسپرنگ اسٹارٹر پروجیکٹ ہے. یہاں کلک کیا ہے اور اس کے بعد یہ ڈفرینٹ آپشن، یہ گروپ جو ہے، گروپ کا نام کام دا ٹیک IT ایزی. یہاں پہ ٹیک IT ایزی بیسکلی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹیک اٹ ایزی کہہ لیں تو پھر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں. آرٹیفیکٹ ID ہے REST API ایگزامپل ڈیمو پروجیکٹ آف اسپرنگ بوٹ، اور تو یہ وہ ہے. تو اس طرح میں نے اس کو سٹارٹ کیا، لیکن میں اسیوم کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروجیکٹ کس طرح سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، پروجیکٹ کا آغاز کس طرح کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ پروجیکٹ بناتے ہیں تو یہ اس کا اسٹرکچر آ جاتا ہے. جو جاوا سورس مین جاوا جو ہے مین، وہ ہے فولڈر یہاں پہ ہے جس میں جاوا کی کلاسیں ہوتی ہیں. باقی بھی ہیں لیکن وہ ان کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کام ٹیک IT ایزی پروجیکٹ، وہ پیکج نیم ہے جو کہ یہاں پہ وہ پیکج میں ساری کلاسیں جو ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں جو آپ نے کریٹ کرنی ہوتی ہیں، وہ سب آرگنائز ہوتی ہیں ایک پیکج میں. اس پیکج کا نام یہ ہے. اس پیکج کو آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو 4 کلاسیں نظر آئیں گی. یہ ٹپیکل API جب ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ کلاسیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈیمو API application .java، اس کو اگر ہم کھولیں جو کہ یہاں پہ ہے، تو یہ کلاس جو ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہر API، ہر اسپرنگ بوٹ API میں، ہر اسپرنگ بوٹ ایپلیکیشن میں ایک مین کلاس ہوتی ہے جو کہ اس اینوٹیشن سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس پہ یہ اینوٹیشن لگی ہوتی ہے، یہ کلاس کا نام ہے، اور اس نام کے اوپر ایٹ اسپرنگ بوٹ ایپلیکیشن اینوٹیشن ہوتی ہے. اس کو اینوٹیشن کہتے ہیں جو کہ A سے سٹارٹ ہوتی ہے، ایٹ سائن سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ایٹ اسپرنگ بوٹ ایپلیکیشن جو ہے وہ اسپرنگ فریم ورک کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ ہماری ایپلیکیشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی زیادہ کوڈ نہیں ہے، صرف یہ مین فنکشن ہے، اور وہ مین فنکشن جو ہے وہ یہ اسپرنگ ایپلیکیشن ڈاٹ رن کو کال کرے گا جو کہ اس ایپلیکیشن کو
ڈیمو اے پی آئی ایپلیکیشن جو ہم نے کریٹ کی ہے اس کو سٹارٹ کرے گا. تو یہ ایپلیکیشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ اس کلاس کا رول ہے. اس میں زیادہ تر کچھ نہیں ہوتا. دوسری کلاس جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیمو اے پی آئی کنٹرولر جو کہ یہاں پہ ہے. جب آپ اے پی آئی ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں کنٹرولر ایک ایسا ہوتا ہے جو کہ اینڈ پوائنٹ جس میں آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور جیسا کہ پیچھے ہم نے دیکھا جب یہاں سے کال ہم کرتے ہیں تو یہ اینڈ پوائنٹ کی کال جو ہے یہ کنٹرولر کے پاس جاتی ہے. تو کنٹرولر اس کو ہینڈل کرتا ہے. تو کنٹرولر کا جو اسٹرکچر ہے اس میں یہ ایک نارمل جاوا کلاس ہوتی ہے جیسے یہ ہے پبلک کلاس ڈیمو اے پی آئی کنٹرولر. یہ نام ہے. یہ نام آپ نے دینا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ نام ہو, کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں, جسٹ نیم اینڈ کلیشر. اور اس کے اوپر جو ہم ایٹ ریسٹ کنٹرولر جب کہتے ہیں تو یہ اسپرنگ فریم ورک کے لیے میسج ہوتا ہے کہ یہ کلاس جو ہے یہ کنٹرولر کا رول پلے کرے گی. تو جو بھی کنٹرولر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ اینوٹیشن ہوتی ہے ایٹ ریسٹ کنٹرولر اور ایٹ کنٹرولر. ریسٹ کنٹرولر جو ہے وہ لیٹسٹ وہ ہے تو اس لیے اس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے اسپرنگ بوٹ میں. اور نیکسٹ جو اس میں اینوٹیشن ہے اسپرنگ بوٹ میں یاد رکھیے اینوٹیشن ہوتی ہے. اینوٹیشن جو ہے وہ ایٹ سائنس ہوتی ہے. اینوٹیشن جو ہے اس کے پیچھے اس کا ایک خاص پرپز ہوتا ہے. یہ اسپرنگ بوٹ کے لیے میسج ہوتا ہے. اس کے پیچھے کوڈ ہوتا ہے جو کہ جب آپ اینوٹیشن کو یوز کریں گے تو وہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی سہولت ہے ڈیولپر کے لیے. اگر یہ اینوٹیشن اور اس کا کوڈ اسپرنگ بوٹ آپ کے لیے نہ بناتا تو پھر آپ کو یہ کوڈ خود لکھنا پڑتا. لیکن انہوں نے ان اینوٹیشن کے پیچھے کافی کوڈ لکھ کے رکھ چھوڑا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی. اب یہاں دیکھیے ریکویسٹ میپنگ ہے. یہ ایک اینوٹیشن ہے جو کہ اکثر آپ دیکھیں گے. ریکویسٹ میپنگ جو ہے وہ میپ کرتی ہے آپ کی ریکویسٹ کو. یہ ریکویسٹ ہے یہاں پہ جو ہم نے ریکویسٹ بھیجی تھی کہ مجھے جائنٹس کی جو ٹیم ہے اس کی انفارمیشن چاہیے, اس کو ریکویسٹ کہتے ہیں. تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ریکویسٹ میپنگ جو ہے وہ اینوٹیشن ہم یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک ریکویسٹ جو ہے یہاں پہ وہ ہے جو پارٹ آف دا ریکویسٹ ہے فٹ بال 2020. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ہینڈل کیا گیا کہ جب فٹ بال 2020 یوز ہو تو پروگرام اس ریکویسٹ کو یہاں پہ لے آئے گا جو کہ کنٹرولر پہ ہے. اب یہ اور زیادہ کچھ نہیں کرتا, بس یہاں پہ کنٹرولر کو لے آتا ہے, کنٹرولر تک ریکویسٹ کو لے آتا ہے. پھر کنٹرولر کے اندر باقی جو ہیں وہ ریکویسٹ میپنگز ہیں. فار ایگزامپل جب ہم نے کیا تھا آل ٹیمز تو یہ اس لیے آ رہا ہے ایرر کہ یہ ایکس ایم ایل ہے. اس کو ہم نے یہ ایپلیکیشن ایکس ایم ایل کے لیے تیار نہیں ہوئی, اس کو جیسان دوبارہ کرتے ہیں تو اب یہ ایرر نہیں آئے گا, اپڈیٹ آ رہا ہے. تو یہ ایک اینڈ پوائنٹ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا ہے. جب یہ اینڈ پوائنٹ آئے گا تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے ہم نے گیٹ میپنگ یہاں پہ کنٹرولر میں لکھی ہوئی ہے. تو کنٹرولر میں وہ ساری میپنگ ہوتی ہیں جو کہ ریکویسٹ کو ہینڈل کرتی ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گیٹ میپنگ ہے, یہاں پہ ریکویسٹ میپنگ ہے, یہاں پہ گیٹ میپنگ ہے. بیسیکلی یہ دونوں ایک ہیں لیکن یہ لیٹسٹ ہے اور یہ زیادہ پاورفل ہے اور یہ شورٹ ہے. ریکویسٹ میپنگ میں ذرا زیادہ ٹائپنگ ہے. تو اس کو ہم نے یوز کیا ہے گیٹ میپنگ اور آل ٹیمز. تو اس طرح ہم میپنگ کرتے ہیں. میپنگ کا مطلب ہے کہ یہ ریکویسٹ جو ہے یہاں پہ میپ ہوئی ہے
تو یہ میپنگ ہے. تو جب آل ٹیمز آتی ہے کا میسج آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسپرنگ بوٹ کے لیے کہ اس کے نیچے جو فنکشن ہے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کریں. تو وہ فنکشن آپ نے ایسا لکھا ہوتا ہے، ایسا ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ وہ سب ٹیموں کی انفارمیشن جو ہے ریٹرن کرتی ہیں. تو گیٹ آل فنکشن جو ہے اس کے اوپر یہ میپ ہوئی ہے یہ ریکویسٹ. اور گیٹ آل فنکشن جو ہے جاوا کا اس کنٹرولر کا، تو اس کا دیکھیں ریٹرن ٹائپ ہے لسٹ، کہ جب یہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ ایک لسٹ ریٹرن کرے گا. اور لسٹ میں جو کانٹینٹ ہوگا وہ ڈیمو اے پی آئی ماڈل کلاس کے آبجیکٹ ہوں گے. تو یہ اس سگنیچر کا مطلب ہے کہ جب یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوگا تو جب یہ ریٹرن کرے گا ویلیو آف پروسیس کے بعد، وہ ایک لسٹ ہوگی جس میں یہ آبجیکٹس ہوں گے. تو اب اس فنکشن کا جو ایگزیکیوشن جو ہے، اس فنکشن میں ایک لائن ہے جو کہ ایگزیکیوٹ کرے گا، وہ یہ ہے کہ گیٹ آل فنکشن کو ایگزیکیوٹ کرے جو کہ ڈیمو اے پی آئی سروس کلاس میں ہے. تو اس میں ایک ہی لائن ہے، ایک فنکشن میں اور بھی لائنیں ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ایک ہی ہے کہ اس فنکشن کو یہ کال کر رہا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرے. اور اس فنکشن کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ ڈیمو اے پی آئی سروس جو ہے یہ آبجیکٹ ہے ڈیمو اے پی آئی سروس کلاس کا. یہ کلاس کا نام ہے اور یہ ویریبل کا نام ہے. ایک پرائیویٹ ویریبل یہاں پہ کریٹ کیا ہے اور یہ ڈیمو اے پی آئی سروس کلاس یہ ہے. اس کلاس میں کچھ فنکشنز ہیں جن کو ہم نے کنٹرولر میں یوز کرنا ہے. تو جب ہم دوسری کلاس کا فنکشن یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس کلاس کا ایک آبجیکٹ اس کلاس میں مستعار لینا پڑتا ہے یا کریٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس آبجیکٹ کو ہم استعمال کر کے دوسری کلاس کے فنکشن انووک کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں وہ کر رہا ہوں کہ اس کلاس کا ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہا ہوں اور اس کو پھر آٹو وائڈ، یہ دیکھیں ایک اور اینوٹیشن ہے آٹو وائڈ، یہ آپ کا کافی نظر آئے گی جب آپ اس اسپرنگ بوٹ کی اے پی آئی ڈیولپ کریں گے. تو آٹو وائڈ اینوٹیشن کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ یہ یوزلی ویریبل کے اوپر ویریبل سے پہلے یوز ہوتی ہے. یوزلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میسج یہ دیتی ہے اسپرنگ بوٹ کو کہ اس کلاس کا ڈیمو اے پی آئی سروس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرو اور اس کو میک اویلیبل کرو اس کلاس میں. تو وہ یہاں پہ ہم نے کر لیا ہے آبجیکٹ. اب یہاں پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اور آبجیکٹ کریشن کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو یوز کرنا چاہتے تھے اور وہ یہ ہے کہ آبجیکٹ ڈاٹ فنکشن. سو یہ لائن بتا رہی ہے کہ ڈیمو اے پی آئی سروس جو کہ یہ کلاس ہے اس میں ایک فنکشن ہے گیٹ تھیم. پہلے ہم اس کو ڈیل کر لیں. تو ڈیمو اے پی آئی سروس میں ایک گیٹ آل فنکشن ہے، اس کو انووک کرو. تو یہ میسج ہے. تو اس سٹیج پہ جو پروگرام لاجک ہے وہ جمپ کر جائے گا اس فنکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈھونڈے گا تو وہ فنکشن اس کو اس کلاس میں مل جائے گا. یہ دیکھیں یہ ہے پبلک کلاس ڈیمو اے پی آئی سروس اور اس میں پھر ایک اینوٹیشن یوز ہوئی ہے ایٹ سروس. ایٹ سروس اینوٹیشن پہلے ہم نے دیکھا ہے ایٹ ریسٹ کنٹرولر. یہ اس کلاس کو ایک کنٹرولر ڈکلیئر کر دیتا ہے. سملرلی ایٹ سروس جو ہے وہ اس کلاس کو ایک سروس کلاس ڈکلیئر کر دیتا ہے. ٹپیکلی اے پی آئی پروگرام میں یہ 3 یا 4 کلاسیں لازماً ہوتی ہیں منیمم. اس سے زیادہ ہوتی ہیں وہ سپورٹنگ ہوتی ہیں، لیکن اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ یہ 3 یا 4 کلاسیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو ایپلیکیشن ہوتی ہے جس میں مین فنکشن تھا، میں نے آپ کو پہلے دکھائی. دوسرا کنٹرولر کلاس ہوتی ہے جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لی. تیسرا سروس ہوتی ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے ابھی. اور چوتھی ہوتی ہے
डेमो API मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास होती है जिसमें वो होती हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस प्रोग्राम की मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं जो कि उस प्रॉपर्टी की बेस पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और गेटर और सेटर मेथड होते हैं। तो उसके लिए एक मॉडल क्लास होती है। तो ये 3-4 क्लासें हर API में मिनिमम होती हैं। इसके अलावा रिपॉजिटरी क्लास होती है अगर हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और एंटिटी क्लासेस वगैरह, लेकिन वो अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, तो इसलिए वो नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये 4 क्लासें मिनिमम होती हैं और इससे ज़्यादा इन रियल लाइफ जो API होती है उसमें ज़्यादा क्लासें होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो लेट्स गो बैक टू डेमो API सर्विस क्लास। तो हम एक फंक्शन का ताक़ुब करते हुए यहाँ आए हैं और वो फंक्शन हमें यहाँ मिल गया, प्रोग्राम को मिल जाएगा गेट ऑल फंक्शन, और ये एक लिस्ट जो है वो रिटर्न करेगा। ये रिटर्न टाइप है। इस फंक्शन का सिग्नेचर बताते हैं कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट जो होगा एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो वो लिस्ट जो है ये है, यहाँ पे जब प्रोग्राम आएगा तो पहले ये लिस्ट क्रिएट करेगा, उसको पॉपुलेट करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट से उस लिस्ट को पॉपुलेट करेगा और फिर रिटर्न करेगा। तो पहले लिस्ट क्रिएशन को हम चेक कर लें। यहाँ पे लिस्ट जो है, लिस्ट में जो डेटा टाइप होगा वो डेमो API मॉडल जो कि ये क्लास है उसका टाइप होगा। मतलब है कि उसमें ये ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहले जो है पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इस लाइन पे। आपको पता होगा कि न्यू कीवर्ड यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। न्यू कीवर्ड और क्लास का नाम, जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और फिर उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आपने वो प्रॉपर्टी की वैल्यू भेजनी होती है जिससे वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पॉपुलेट होती हैं। तो यहाँ पे हम न्यू डेमो API मॉडल और जैक्सनविल जो कि सिटी नेम है, जैगवार्स जो कि टीम का नाम है, और गार्डनर मिन्शो जो कि क्वार्टरबैक का नाम है, वो भेज रहे हैं और उनको कामा से सेपरेट किया हुआ है तीनों वैल्यू को। तो इस स्टेज पे जब प्रोग्राम आएगा तो वो कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसको वो ये इंफॉर्मेशन पास कर सके। तो वो कंस्ट्रक्टर इसको यहाँ मिल जाएगा। ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की टिपिकल ये होता है कि उसका वही नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है। डेमो API मॉडल ये किस्म का फंक्शन की तरह इसका कंस्ट्रक्ट है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसका नाम और क्लास का नाम एग्जैक्ट होना चाहिए और ये पब्लिक होता है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो इसको देख लें, यहाँ पे ये तैयार है कि वो 3 इंफॉर्मेशन वो जो पैरामीटर फॉरवर्ड किए जाएंगे वो यहाँ रिसीव होंगे। तो सिटी जैक्सनविल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और जैगवार्स जो टीम नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, और QB जो गार्डनर मिन्शो था वो यहाँ पे आ जाएगा। तब ये पैरामीटर जो हैं ये रेडी हैं, रिसीव हो चुके हैं। अब ये प्रॉपर्टी जो है इस क्लास की, वो पैरामीटर वैल्यू इसको असाइन कर दिए जाएंगे। तो वो यहाँ पे हो रहा है। तो दिस जो है कीवर्ड, वो यहाँ पे चूंकि दोनों नाम मिलते जुलते हैं, इक्वल साइन के राइट साइड पे हमेशा ये पैरामीटर होते हैं और इक्वल साइड के लेफ्ट साइड पे हमेशा ये क्लास वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। तो चूंकि वो दोनों मिलते जुलते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्लास वेरिएबल जो ये है उनके साथ दिस का कीवर्ड लगा दिया जाता है। दिस का मतलब है दिस सिटी, वो सिटी वेरिएबल जो इस क्लास का है,
دس ٹیم نیم، وہ ٹیم نیم جو اس کلاس کا ہے، نہ کہ ویریبل. سو اس طرح وہ ویلیوز سٹی جو جیکسن ویل تھا وہ اس کو اسائن کر دیا گیا، اور جیگوارز ٹیم نیم اس کو اسائن کر دی گئی، اور کوارٹر بیک گارڈنر منشو اس کو اسائن کر دیا گیا. تو یہ اسائنمنٹ جب ہو گئی ویلیوز کی تو ایک آبجیکٹ کریٹ ہو گیا، اور وہ آبجیکٹ کریٹ ہونے کے بعد وہ یہاں پہ اس لسٹ میں شامل ہو گیا. یہ جو لسٹ ہے تو یہ پہلی لائن ایک آبجیکٹ کریٹ کرے گی. جب ایک ہو گیا تو پھر چونکہ 32 آبجیکٹ ہیں تو پروگرام جو ہے وہ دوسرا آبجیکٹ کریٹ کرے گا، اور اس کا پروسیس بھی پہلے کی طرح ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ کنسٹرکٹر فنکشن کو پاس کی جائیں گی. کنسٹرکٹر فنکشن جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے پراپرٹیز کو اسائن کرے گا، اور آبجیکٹ کریٹ ہو جائے گا اور وہ اس لسٹ کو اسائن کر دیا جائے گا. پھر تیسرا آبجیکٹ بنے گا اور چوتھا، اور اس طرح سارے 32 آبجیکٹس ہیں. یہ جب بن جائیں گے، آبجیکٹ کریٹ ہو جائیں گے تو یہ اس لسٹ کو اسائن کر دیے جائیں گے. لسٹ جو ہے کلیکشن ہے، تو یہ کلیکشن جو ہے اب ان آبجیکٹ کو ہولڈ کر رہا ہے. تو اب وہ فنکشن کی طرف جاتے ہیں. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا، کیونکہ وہ فنکشن پروسیس کرنے سے پہلے اس کو لسٹ کو پاپولیٹ کرنا تھا، وہ ہو گئی. تو اب ہم اس فنکشن میں آتے ہیں جو کہ فنکشن نے اس کو لسٹ کو ریٹرن کر رہے ہیں یہاں پہ، جہاں سے یہ آیا ہے فنکشن، کیونکہ وہاں پہ اس کو یہ ریٹرن کرنا ہے. تو یہ اس کو سمپلی کہہ سکتا تھا یہاں پہ ریٹرن دس لسٹ، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ ہم ریٹرن کرنے سے پہلے اس کو سورٹ کر لیں. سورٹ کا مطلب ہے کہ آرڈر میں. ابھی یہ دیکھیں یہ سورٹڈ نہیں ہے، تو اس کو سٹی کی بیس پہ اگر سورٹ کریں تو جیکسن ویل پہلے نہیں آتا. کوئی ٹیم جو ہے اے والی، اٹلانٹا پہلے آنا چاہیے، پھر اے، پھر بی اور پھر سی. وہ سورٹڈ آرڈر ہے جو کہ یہاں نہیں ہے. تو اس لسٹ کو واپس بھیجنے سے پہلے، ریکویسٹ کرنے والے کو بھیجنے سے پہلے اس کو سورٹ، یہاں پہ میں سورٹ کر رہا ہوں. تو سورٹ کرنے کے لیے جاوا کی اسٹریم اور اس میں ایک فنکشن ہے سورٹڈ، اس کو میں یوز کر رہا ہوں. اور اس میں جو ہے 2 آرگومنٹ ہوتے ہیں، ٹیم کا نام، کلاس کا نام، اور اس کلاس میں جس فیلڈ میں میں سورٹ کرنا چاہتا ہوں وہ نام. تو اس میں سٹی پہ سورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے نام دیا ہے. تو یہ اس کو سورٹ کر کے اس نئے ویریبل کو اسائن کر دے گی. لسٹ جو ہے یہ پہلا ویریبل لسٹ تھا، اس کو سورٹ کر کے یہ دوسرا نیا ویریبل بن جائے گا اس کو، اور پھر یہاں پہ اس لسٹ کو، سورٹڈ لسٹ کو واپس کر دیا گیا. اب اس سنٹیکس کو یہ اسٹریمز، جاوا اسٹریمز اور کچھ اس میں جاوا لامدا ایکسپریشن استعمال ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثریت کو اس کا سنٹیکس کا جو ہے پتہ ہو، لیکن اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو بس صرف یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ لسٹ جو ہے وہ سورٹ ہو رہی ہے اور پھر ریٹرن ہو رہی ہے. اگر ہم اس ٹاپک پہ جائیں، ایکسپلین کرنے لگیں جاوا اسٹریم اور جاوا لامدا ایکسپریشن، تو وہ کافی لمبا چوڑا ٹاپک ہے اور پھر ہم اپنے اصل ٹاپک سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. لیکن میں جلدی ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں جاوا اسٹریم اور جاوا لامدا ایکسپریشن کو ایکسپلین کروں گا. تو فی الحال یہی سمجھیں کہ یہاں پہ وہ لسٹ جو ہے سورٹ ہو کے واپس جا رہی ہے. سورٹ ہوگی تو ہم واپس آتے ہیں پروگرام پہ. تو یہ اس لسٹ کو واپس کرے گا، یہاں پہ فریم ورک کو دے گا، اور فریم ورک اس کو جیسن فارمیٹ میں جو کہ ڈیفالٹ ہے کنورٹ کر کے اس کو یہاں پہ رینڈر کر دے گا. تو یہ اس پروسیس کا نتیجہ ہے سارا. یہ جو فائل ہمیں ملی ہے، یہ ڈیٹا ملا ہے، یہ اس پروسیس کا آؤٹ کم ہے. تو یہ ایک ہو گیا. اب ہم چیک کرتے ہیں دوسرا جو کہ انڈیویجول ٹیم ہے. تو لیٹس سے یہاں پہ ہم نیو یارک جائنٹس کا نام لکھتے ہیں کہ ہمیں صرف اس کا ایک ٹیم کا ڈیٹا چاہیے.
تو یہ سب ساری ٹیموں کا ڈیٹا تھا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورٹ، اس لیے سورٹ سٹی کے بیس پہ سورٹ ہے. ایریزونا ٹاپ پہ ہے، پھر اٹلانٹا ہے، پھر بالٹیمور ہے، پھر بفلو ہے، کیرولائنا ہے، شکاگو، سنسنیٹی. یہ سورٹڈ لسٹ ہے. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ٹیم کا لیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پہ ایک ٹیم کا ہے نیو یارک سٹی، نیو یارک ہے، ٹیم کا نام جائنٹس ہے، اور ڈینیل جونز جو ہے کوارٹر بیک ہے. تو آئیے چیک کرتے ہیں کہ یہ پروسیس ہمارا پروگرام کیسے ہینڈل کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ دوبارہ دیکھیں جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ جائنٹس ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم گیٹ میپنگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام میں میپ کیسے ہوئے. جب ہم یہ ریکویسٹ ہوتی ہے تو یہ ہمارا کنٹرولر اس کو کس طرح ہینڈل کرے گا، تو اس کو یہاں پہ ہینڈل کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں گیٹ میپنگ ہے یہاں پہ، جیسے گیٹ میپنگ ہے یہ آل ٹیم کے لیے تھی، اور یہ گیٹ میپنگ ایک ٹیم کے لیے. تو یہ اس فنکشن کے اوپر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ریکویسٹ آئے گی تو یہ فنکشن اس کو ہینڈل کرے گا، کیونکہ یہ اینوٹیشن گیٹ میپنگ جو ہے اس فنکشن کے اوپر ہے. یہ اینڈ پوائنٹ یہاں میپ ہوا ہے اس فنکشن پہ. تو ہر فنکشن جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کے ساتھ میپ ہوا ہوا. اچھا، اب آپ یہ فرق دیکھیے یہاں پہ کہ یہاں پہ آل ٹیم جو ہے وہ کرلی بریسز میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کرلی بریس میں ہے. تو اس کا کیا باعث ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل ٹیم جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا. ہر وقت یہاں جب ہم سب کا وہ رزلٹ لینا چاہیں گے تو ہم آل ٹیمز لکھیں گے اور وہ سب کا. لیکن جب ہم انڈیویجول ٹیم کا لیتے ہیں تو یہ چینج ہوتا ہے. انڈیویجول ٹیم جائنٹس ہیں، 32 ٹیمیں ہیں. ابھی ہم نے جائنٹ کا لیا ہے، نیکسٹ ٹائم ہم ریونز کا لیں گے فار ایگزامپل. تو یہ بالٹیمور ریونز آ گئی. تو یہ چینج ہو رہا ہے. جب یہ ریکویسٹ چینج ہو رہی ہو، اس کو جو ہینڈل کرنے کے لیے میپنگ ہوتی ہے وہ کرلی بریس میں ہوتی ہے، جو کہ اسپرنگ بوٹ کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ ایک ویریبل ریکویسٹ ہوگی. تو جب ویریبل ریکویسٹ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم کرلی بریس میں ڈالتے ہیں اس کو میپنگ کو. اور اس کرلی بریس میں ڈالنے کے لیے پھر پاتھ ویریبل اینوٹیشن یوز کرنی ہوتی فنکشن میں. اب فار ایگزامپل یہاں آل ٹیمز ہے، تو گیٹ آل فنکشن میں پاتھ ویریبل یوز نہیں ہوا کیونکہ یہ ویریبل نہیں تھا. لیکن جب ویریبل ہو تو اس کو پاتھ ویریبل اینوٹیشن یوز کرنی ہوتی ہے. اور پھر یہ جو ڈفرینٹ ٹائم پہ جو ڈفرینٹ ٹیم کا نام ہوتا ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. پھر یہ فنکشن جو ہے گیٹ ٹیم، یہ ڈیمو اے پی آئی سروس کا گیٹ ٹیم فنکشن کال کرتا ہے، اور وہ انفارمیشن جو ٹیم کی اس کو ملتی ہے وہ اس کو پاس کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ جائنٹ تھا تو اب یہ ٹیم از اکول ٹو جائنٹ. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فنکشن نام ملتے جلتے ہیں. یہ ملتے جلتے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مل گئے ہیں، سملر نیم ہیں تو کانفلکٹ کریٹ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ یہ گیٹ ٹیم فنکشن جو ہے یہ ڈیمو اے پی آئی ماڈل کا ہے، اور یہ گیٹ ٹیم فنکشن جو ہے ڈیمو اے پی آئی سروس میں ہے. یہ دو ڈفرینٹ کلاسز میں، اس لیے کوئی کانفلکٹ نہیں ہو رہا. تو چلیے پہلے کی طرح ہم اس فنکشن کو تعاقب میں جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام لاجک اب اس فنکشن کو ڈھونڈ رہا ہوگا. تو اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کو کیسے ڈھونڈے گا کہ اس کو ہنٹ دی ہوئی ہے کہ اس کلاس میں ہے، تو پروگرام اس کلاس میں جائے گا تو ہم بھی جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہے یہ فنکشن گیٹ ٹیم. تو وہ ٹیم جائنٹ فار ایگزامپل جائنٹس کی انفارمیشن یہاں آ گئی ہے. تو اب اس فنکشن کا ٹاسک یہ ہے کہ یہ اس لسٹ میں وہ ایک ٹیم ڈھونڈے اور اس کو واپس اس کی انفارمیشن جو ہے وہ واپس بھیجے. تو اس کے لیے میں فلٹر یوز کر رہا ہوں. فلٹر جو ہے اگین یہ جاوا اسٹریمز ہیں اور اس میں لامدا ایکسپریشن یوز ہوئی ہے.
تو اس کو میں ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن آپ بس یہ یاد رکھیں کہ یہ فلٹر جو ہے یہ ان ساری ٹیم میں جب اس کو وہ ٹیم ملے گی تو یہ اس کی سٹی، اسٹیٹ اور کوارٹر بیک کا نام لے کے واپس کر دے گا جہاں سے کال آئی تھی. تو ہم بھی اس کو واپس جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ واپس کرے گا یہاں پہ، کیونکہ یہاں سے اس کو کال گئی تھی اس فنکشن کو. تو جب وہ یہاں پہ آئے گا تو یہ ریٹرن اس کو پھر اسپرنگ بوٹ جو ہے فریم ورک اس کے حوالے کر دے گا، اور وہ اس کو جیسن فارمیٹ میں ٹرانسفر کر کے یہاں پہ اس کو ڈیلیور کر دے گا یا رینڈر کر دے گا. تو یہ سارا لاجک ہے، سمپل. چند ایک امپورٹنٹ پارٹس ہیں جو آپ کو ذہن نشین کر لینے چاہیے. میپنگ ہے اور ریسٹ کنٹرولر وغیرہ ہیں، اور 3-4 کلاسیں ہیں جو کہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں اے پی آئی کے ہمیشہ، اور بیسیکلی یہ ہوتا ہے. اب ریئل لائف میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا میں نے ہارڈ کوڈ کیا ہوا لسٹ میں ہے اور ہم لسٹ سے لے رہے ہیں، لیکن ریئل لائف میں یہ نہیں ہوگا. یہ ڈیٹا آئے گا ڈیٹا بیس سے. ابھی ہم اس ڈیٹا بیس کو نہیں یوز کر رہے، لیکن اگلے پروگرام میں اسی پروگرام کو ہم انہینس کریں گے، اور یہ انفارمیشن ایک ڈیٹا بیس سے آئے گی جو کہ ہم جے پی اے جو ہے فیچر یوز کریں گے. تو لیٹس اب فکس کرتے ہیں وہ پرابلم جو کہ ایکس ایم ایل کا تھا. اگر آپ ہیڈر کو کلک کریں ایکسیپٹ، اور یہاں پہ جیسن کی بجائے ایکس ایم ایل لکھیں کہ ہمیں انفارمیشن ایکس ایم ایل فارمیٹ میں چاہیے، تو یہ ایرر میسج آ رہا ہے کہ اے پی آئی کہتی ہے مجھے نہیں پتہ ایکس ایم ایل کیا ہے، میں صرف جیسن کے لیے میرا ٹاسک ہے کہ میں جیسن میں ریٹرن کروں، ایکس ایم ایل کو میں ہینڈل نہیں کر سکتی. تو اس کو ہم چینج کریں گے کہ یہ جیسن میں بھی انفارمیشن بیچ سکے گی اور ایکس ایم ایل میں بھی. اور یہ ایزی ہے، اس کے 2 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے یہ گیٹ میپنگ جو ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرولر میں چینج کرنا ہے، اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ڈیمو اے پی آئی میں ایک پام فائل ہوتی ہے. جب پام فائل یہ ہے، اس میں ڈپینڈنسی جب آپ پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ خود بخود یہ فائل کریٹ کر دیتا ہے جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں جب آپ پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ آپشن سلیکٹ کرتے ہیں، اس کی بیس پہ ڈپینڈنسی شامل ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل یہاں ایک ڈپینڈنسی ہے جو کہ اگر آپ اے پی آئی ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہ آپ نے شامل کرنی ضروری ہے. اسپرنگ بوٹ اسٹارٹر ویب، یہ آرٹیفیکٹ آئی ڈی ہے اور گروپ آئی ڈی ہے، اور یہ ٹیسٹ وغیرہ جو کہ ہم ابھی یوز نہیں کر رہے. تو اس میں آپ نے ایک ایکس ایم ایل کی ڈپینڈنسی شامل کرنی ہے. تو ایکس ایم ایل کی وہ ڈپینڈنسی یہ ہے جو کہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، یا ڈپینڈنسی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ ایکس ایم ایل جیکسن. یہ جیکسن کی ڈپینڈنسی ہے. جیکسن ایک اے پی آئی جو کہ ایکس ایم ایل کو ہینڈل کرتی ہے. تو یہ آپ وہاں سے بھی کاپی کر سکتی ہے، یا 2 لائنز ہیں یہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو ڈپینڈنسی میں کہیں فٹ کر دینا. تو یہ ہو گیا. دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کنٹرولر میں اپنی میپنگ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہے. تو وہ ماڈیفیکیشن میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایکس ایم ایل بھی ہینڈل کرو اور جیسن دونوں کو ہینڈل کرو. تو وہ اس کے لیے ہم نے ماڈیفائی کرنے کے لیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. آپ یہ پہلے گیٹ آل ٹیمز کو چینج کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے. اٹس سملر لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اسٹل اٹس گیٹ میپنگ. ویلیو آپ نے آل ٹیمز کر دینا ہے، کاما کر کے پروڈیوسز کی ورڈ ہے. یہاں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ میڈیا ٹائپ جو ہے ایکس ایم ایل کو بھی ہینڈل کرے
اور میڈیا ٹائپ جو ہے میڈیا ٹائپ کا فارمیٹ جیسن کو بھی ہینڈل کرے. تو یہ دو چیزیں آپ نے میڈیا ٹائپ کی لگانی ہے پروڈیوسرز کے ساتھ، تو یہ چینج کرنی ہے. اس کو سیو کر دیں، اور اسی طرح یہاں بھی آپ نے یہی چینج کرنی ہے. تو اس کو ہم یہ ہے اس کو ہم نے ہٹا کے وہ لگا دینی ہے. اس کو میں انڈینٹ کر دیتا ہوں تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ میپنگ وہی ہے، میں سیو کر لوں. گیٹ میپنگ وہی ہے، ویلیو تھیمز پروڈیوسز کی ورڈ ہے. یہ اسپرنگ بوٹ کو میسج ہے کہ یہ اے پی آئی جو ہے میڈیا ٹائپ اپلیکیشن انڈرسکور XML انڈرسکور ویلیو XML ویلیو اور میڈیا ٹائپ اپلیکیشن JSON ویلیو، یہ فنکشن جو ہے دونوں قسم کا ڈیٹا ٹائپ ہینڈل کر سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ کس قسم کا ڈیٹا مانگ رہا ہے، دونوں کو ہینڈل کر لے. تو اب اس کو آپ سیو کر دیں اور اس کو ہم دوبارہ رن کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے. تو اب آپ نے جا کے ہیڈر ایکسیپٹ کرنے اور یہاں پہ XML اور JSON آپ چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں XML آلریڈی ہے، تو اس کو ہم اب ریکویسٹ کو سینڈ کرتے ہیں. اور ریکویسٹ آپ دیکھ لیں ایک انڈیویجول ٹیم کے لیے ہے اس وقت. اس کو سینڈ کیجئے تو آپ اب دیکھیں گے کہ اب وہ ایرر نہیں ملا، ابھی اسٹیٹس جو ہے 200 اوکے ہے. اور یہ فارمیٹ جو ہے یہ XML فارمیٹ میں ہمیں انفارمیشن مل گئی. لیٹس سے ایک اور ٹیم کو ہم سین فرانسسکو کی ٹیم کو چیک کر لیتے ہیں جو کہ 49ers ہیں. تو یہ آگے سین فرانسسکو کی ٹیم 49ers نام ہے اس کا، اور جیمی گراپلو اس کا کوارٹر بیک ہے. تو یہ XML فارمیٹ میں ہے. تو لیٹس سے اس کو ہم ابھی JSON فارمیٹ میں کہہ دیں. لیٹس سے وہ ابھی تک کام کر رہا ہے یا نہیں، تو اب ہم JSON میں مانگ رہے ہیں یہ انفارمیشن. تو اب یہ JSON آبجیکٹ کی صورت میں آ گئی. تو اس کا مطلب ہے دونوں اب XML اور JSON دونوں کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اب آل ٹیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، آل ٹیمز، اور اس کو ہم XML میں چینج کر سکتے ہیں اور سینڈ. تو یہ اب کام کریے، آل ٹیم کی انفارمیشن ہمیں XML فارمیٹ میں واپس مل گئی. تو یہ ساری انفارمیشن ہے. تو دوستو بس یہی میں نے آپ کو دکھانا تھا، چند ایک ٹاپک ڈسکس کرنے تھے. بیسیکلی اگر اس کو ریکیپ کریں تو یہ ہے کہ ہم نے دونوں قسم کا ڈیٹا لینے کے لیے ہم نے گیٹ میپنگ کیسے یوز کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو pom.xml ہے اس میں ہم نے JSON کی ڈپینڈنسی لگانی جو کہ XML کو ہینڈل کرتی ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ اگلا ویڈیو بناؤں جس میں جاوا کا لامدا ایکسپریشن اور اسٹریم یوز کر سکیں، اور اس کے علاوہ اسی پروگرام کو ہم ریئل ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹاپک کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کامنٹس میں لکھ دیں، اس پہ بھی ویڈیو تیار کیا جا سکتا ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا. شکریہ، خدا حافظ.